खबरें में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें और उसके बाद हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट क्या वाकई पीटीआई से बात करने के लिए तैयार है? ये रोज़ाना ये बातें और ये अफवाहें चलती रहती हैं, मगर इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बताई मुअज़्ज़ज़ मेहमान बाखबर लोग होंगे, वो हमें अंदर की कहानी बताएंगे। हुकूमत अब मुज़ाकरात की दरख्वास्त कर रही है या ऑफ़र कर रही है पीटीआई को। व्हाट इज़ द मेथड इन दिस मैडनेस? ये क्या कहानी है? इस पे बात करेंगे। 24वां IMF प्रोग्राम जो है ये एक बहुत बड़े आलमी जरीदे अखबार में इनफैक्ट एक खबर छपी, जो कि लिखने वाले जिसके यानी जो आर्टिकल था वो लिखा हमारे साबिक जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे और भी वो अहदों पे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ सोशल अनरेस्ट कर सकता है IMF का प्रोग्राम। दुनिया के सबसे बड़े अखबार में ये बात छपी है। आखिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहा यह जा रहा है जी हमने सॉवरन गारंटीज़ दे रखी हैं, हम इन मुआहिदों को IPPs को ख़त्म नहीं कर सकते। आज अवैस लगारी साहब का भी बयान आ गया, बिल्कुल नहीं कर सकते। मगर सवाल ये है कि अगर मुल्क के खिलाफ कोई जुर्म हो तो क्या उसकी भी सॉवरन गारंटीज़ होती हैं? क्या आवाम के गले काटने का कोई मुआहिदा हो सकता है जिसकी? मगर मैं हकीकत क्या है कि कोई ऐसी सॉवरन गारंटी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हम आपको आसिफ इनाम साहब का, जो कि एप्टमा के चेयरमैन है, उनका एक क्लिप सुनाएंगे कि ये खुद भाग जाएंगे अगर फोरेंसिक ऑडिट हुआ तो, क्योंकि इन्होंने मुआहिदों की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक मशीनरी नहीं लगा रखी मुबैना तौर पर, और अगर वो मैच नहीं करती रिटन मुआहिदों से तो ये तरले करके बकौल एप्टमा के चेयरमैन आसिफ इनाम साहब ये पांव पड़ेंगे जिस तरह ये मलेशिया से रातों रात भाग गए थे। तो इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, किसी तारफ के मोहताज। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली दुरानी साहब। और हमारे साथ मौजूद होंगे मियां शाहिद साहब, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद से, उनसे भी अंदर की खबर पूछेंगे। मगर मोहम्मद अली दुरानी साहब, पहले हम आते हैं, ये जो पिंडी में एक र्यूमर मिल चल रही है, रोज़ाना हम सोशल मीडिया की बड़ी तारीफ तो सुनते हैं, मगर रोज़ाना एक क़यामत बर्पा होती है एक वीलाग में, और फिर वो क़यामत सो जाती है वीलाग ख़त्म होने के बाद। असल कहानी ज़मीन पे क्या है? क्योंकि मेरा ख्याल ये है, माफ़ी चाहता हूँ सवाल लंबा कर दिया, कि मुझे लगता है कि ये हुकूमत अपने बोझ से ही गिर जाएगी, क्योंकि रियासती वेंटिलेटर पे लगती है हमें। क्या है, क्या कुछ तब्दीली की हवाएं हैं या वैसी कोई पंखा हिला रहा है? जनाब दुरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा जो तब्दीली की हवा है काई साहब, वो तो चल रही है आइन और कानून के रास्ते से। इस दफ़ा जो तब्दीली है वो तो बज़रिया अदालत आ रही है। इस दफ़ा जो तब्दीली है वो इब्तदा की थी अवाम ने, और अब उसकी इंतहा कर रही है अदलिया, और इंसाफ उसकी इंतहा कर रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जितनी मर्जी ये रूमर्स चला लें, असल में हमारी जो रूमर इंडस्ट्री है उसकी ये बड़ी ख्वाहिश होती है कि हर चीज़ जो है वो ऐसी हो जो किसी ज़ाब्ते और कानून में ना आती हो, और वो कहें जी कि हमें आसमान से ये वही आई है और हमारा मुखबर ये लेके आया है। अब मुखबरों का टाइम गुजर गया और अब फालों का टाइम भी गुजर गया। अब मेरा ख्याल है अदालतों का वक्त शुरू हो गया, इंसाफ का वक्त शुरू हो गया और आवाम का वक्त शुरू हो गया। इसलिए जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल उसी ज़ाब्ते के तहत हो रहा है जिसके तहत होना चाहिए। फॉर्म 45 सबको इकट्ठे करने पड़ेंगे, जो इकट्ठे नहीं कर सकेगा वो घर जाएगा। ये बड़ी बात की आपने दुरानी साहब, ये आप जो बात कर, हाँ, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये 45 फॉर्म जो है ये अपना कर्तव्य दिखा रहा है, ये आप कह रहे हैं? इसके पीछे आपके मुल्क की अवाम ने खून के आंसू पी के जो है अपने आप को असर्ट किया हुआ है। आपकी अवाम ने जो है वडेरों, जागीरदारों और थानेदारों के सामने झुकने से इनकार करते हुए नामालूम लोगों को ढूंढ के मालूम बनाया है। उन्होंने तो वो कुछ किया है, मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी कुर्बानी जो है वो किसी कानून के तहत रायगां जा सकती है। और अब जो है आप देखेंगे कि ये फॉर्म 45 जो है ये असेंबली के अंदर एक सॉफ्ट तब्दीली लाएगा, और नंबर्स चेंज होते जाएंगे, और जो नंबर ज़्यादा होंगे वो इक़्तिदार में आ जाएंगे, और उसके बाद आइंदा के लिए वो अमल शुरू हो जाएगा जो जमहूरियत और सियासत की रिक्वायरमेंट है। अच्छा मियां शाहिद साहब, आपने बात सुनी, साहब जब बात करते हैं तो हमें बड़ी संजीदगी से सुनना पड़ता है। लेकिन मियां शाहिद साहब, मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ, फिर दुरानी साहब की तरफ आता हूँ। हुजूर ये बताइए, एक धरना हुआ है माशाल्लाह, तो हमने फ्रेंडली मैच तो देखे हैं कि बड़ा अच्छा धरना हुआ है, बड़ा फ्रेंडली सा लगता है। क्या ये इसके पीछे क्या कहानी है? मियां शाहिद साहब देखें, बहुत से धरने आपने भी देखे, हमने भी यहाँ इस्लामाबाद में बड़े धरने देखे, बड़े एहतजाज यहाँ पर देखे। ताहिरुल कादरी साहब आए और दीगर जो हैं बड़ी बड़ी
یہاں پر جو ہے احتجاج ہوئے، بڑی مارکٹائی بھی ہوئی، لیکن اس طرح کا دھرنا میں نے نہیں دیکھا اپنی صحافتی لائف میں کہ دھرنا آیا ہو اور اس سے پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو کہ انہوں نے کہاں بیٹھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈی چوک بیٹھنا ہے، ایکسپریس چوک بیٹھنا ہے، وہاں پر آنا ہے، لیکن پہلے سے ڈیسائیڈ تھا کہ نہیں، انہوں نے جو لیاقت باغ بیٹھنا ہے۔ اور پھر جو امیر جماعت اسلامی آتے ہیں اور وہ آرام سے وہاں پر خطاب کر کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں چوتھا دن ہے آج، وہاں پر انتہائی پرسکون ماحول ہے، بہترین ماحول ہے، تقریر ہوتی ہے، پریس کانفرنس ہوتی ہے، چاول آتے ہیں، چاول کھائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مطالبات پیش کیے جاتے ہیں اور دن گزر جاتا ہے۔ مذاکراتی ٹیم آتی ہے، مذاکرات کرتے ہیں، مذاکرات کا اگلا دور شروع ہو جاتا ہے اور آج شاید مذاکرات نزدیک پہنچ جائیں۔ حکومت نے ایک پیکج دیا ہے، حکومت کہتی ہے کہ ہم IPPs کو جو ہے ان کے معاہدے جو ہیں وہ ختم نہیں کر سکتے۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم 500 یونٹ تک بجلی سستی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود حکومت نے ایک پیکج دیا ہے، وہ پیکج جو ہے ان کے سامنے رکھا جائے گا، اور امید یہ ظاہر ہو رہی ہے اور حکومتی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں اور حکومت کانفیڈنٹ ہے اچھا میں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ آخری سیگمنٹ میں آپ سے بہت باتیں کرنی ہیں۔ 1 اگست کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اس لیے کم ہو رہی ہیں۔ جی میں میاں صاحب آؤں گا اس پہ بھی، لیکن میں ابھی جو پہلا سیگمنٹ ہے میں اس پہ ذرا اپنا ٹیک دے دیں ذرا کوئکلی۔ جو درانی صاحب نے ایک تو بات کہی، دوسری یہ جو ملاقاتوں کی، برف پگھلنے کی، مذاکرات کی دعوت، یہ ایک دم سے مسلم لیگ نون کے محمد مصدق صاحب نے ایک بڑی شعلہ بیانی کے ساتھ مذاکرات کی دعوت بھی ساتھ دے دی، تو اس سے واٹ از دی میتھڈ ان دس میڈنس؟ I'm sorry, I'm using a Shakespearean phrase. دیکھیں قائد صاحب، یہاں جو مذاکرات کی دعوت مل رہی ہے، جی قائد صاحب یہاں مذاکرات کی دعوت اس لیے مل رہی ہے کہ دوسری جانب سے حکومت کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور جو بات ابھی دورانی صاحب کر رہے تھے کہ عدالتوں کا وقت ہوا چاہتا ہے، اللہ کرے یہ وقت ہو جائے، کیونکہ جو اس سے پہلے جتنے بھی کمیشن بنے ہیں، ایک کمیشن بنا تھا 2014 میں بھی، اس کا رزلٹ کیا نکلا، اور اس کے بعد جتنے بھی کمیشن بنے ان کا رزلٹ کیا نکلا۔ اب جو فارم 45 ہے، یہ اگر اس کا واقعتاً فرانزک آڈٹ جو ہے وہ ہو گیا، یا سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، تو یہ تو بازی پڑ جائے گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت جلد جو ہے وہ عدالتوں سے معاملات اس طرح طے پائیں گے۔ مجھے کچھ اور لگتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے، حکومتی اسٹریٹجی، حکومت کی جو گڈ گورننس ہے یا حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ 100 دنوں میں فیل ہو چکی ہے۔ ان کے پاس نہ تو معاشی پلان ہے، اور اس وقت تک مہنگائی کی جو راگ لاپا جا رہا تھا کہ 11% پہ آ گئی ہے، آج ابھی تھوڑی دیر پہلے گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہے تھے کہ 13% ہے، اور آپ نے جو GST بڑھا دیا، اس پر اتنی مہنگائی کا طوفان جو ہے اس وقت امڈ آیا ہے، وہ عوام جو ہے وہ اس کو نہیں برداشت کر پا رہی۔ اصل میں حکومت سے حکومت نہیں ہو پا رہی۔ 3 وزراء نے استعفیٰ پیش کیا ہے، کابینہ قائد صاحب کابینہ کے اجلاس میں 3 وزراء نے استعفیٰ پیش کیا ہے، اور وہ کس نے پیش کیا میاں صاحب؟ قائد صاحب احسن اقبال سمیت 3 وزراء نے استعفیٰ پیش کیا ہے کابینہ کے اجلاس کے اندر وزیر اعظم کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا، ہمارے سیکرٹری جو ہیں ہماری بات نہیں مانتے، ہمیں کارکردگی نہیں دکھائی جا رہی، اس لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے کہا ہم سے کام نہیں ہو پا رہا، اور اس وقت وہاں پر سمجھایا بجایا گیا کہ آپ استعفیٰ نہ دیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ نے حکومت کرنی ہے۔ لیکن حکومت کیسے ہو رہی ہے؟ حکومت اپنے بوجھ سے خود گر رہی ہے، اور دوسری جانب جو ہے اسٹیبلشمنٹ ان کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہی۔ اب اسٹیبلشمنٹ ان کا بوجھ کتنا برداشت کرے گی؟ آپ نے دیکھا کہ ادھر DG صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے۔ میں آپ کی بات کو ایک اور ایڈ کر دوں درانی صاحب، کام تو واقعی نہیں کرنے دیا جا رہا۔ 2015 میں جو کام کیا تھا ہم نے IPPs کے معاہدے کر کے، میں اس میں بعد میں آؤں گا، اس طرح کا کام تو نہیں ہو رہا، کیونکہ یہاں پہ عباسی صاحب کہہ کے گئے، انہوں نے کہا تھا، چائنیز نے کہا تھا یہ معاہدے نہ کرو، تو اللہ کرے آپ مزید کام نہ ہی کریں اور کوئی اچھے کام۔ مگر درانی صاحب میں آپ کی خبر کی طرف آتا ہوں جو پچھلے ہفتے آپ نے دی تھی، آپ نے کہا تھا کہ میاں صاحب باہر جانا چاہتے تھے مگر باوجود نہیں جا سکے، وہ خبر کیا تھی ذرا ہمیں بھی بتائیں۔ دیکھیں جی، بعض اوقات بچے نہیں جانے دیتے، بچوں کے دوست نہیں جانے دیتے، تو دل تو کرتا ہے جانے کو۔ تو میں نے تو یہ کہا تھا بیچاروں کو مری میں لا کے بٹھایا ہوا ہے، تو وہاں مری سے زیادہ اچھا ماحول تو لنڈن میں تھا ان کے لیے، تو وہ بیچارے دل تو کر رہا ہوگا ان کا جانے کو۔ تو اس کو اب وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کون جاتا ہے اور کون نہیں جاتا، اور کون جانے دیتا ہے اور کون نہیں جانے دیتا۔ تو میری بہرحال یہ ایک مطلب میرا گمان ہو سکتا ہے، میری سوچ ہو سکتی ہے کہ میاں صاحب
اس ماحول کے اندر یہاں ایک قسم کے وہ ریسٹ ہاؤس اریسٹ رہ کے جس میں وہ میٹنگ بلاتے ہیں تو وہ بھی کینسل ہو جاتی ہے، پارٹی کی میٹنگ بلاتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتی، ان کا پارٹی کے اندر کوئی رول بھی نہیں ہے، حکومتی معاملات میں بھی ان کا کوئی رول نہیں ہے، وہ کہیں صلح صفائی کرنے کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کہیں پہنچ پاتا. تو ایسے صورت میں میاں صاحب جو ہیں وہ ایک مشکل حالات میں سے گزر رہے ہیں، اور یقینی طور پر انہیں وزیر اعظم بنا کے پاکستان لایا گیا اور پھر پاکستان میں لا کے انہیں ریسٹ ہاؤس کا مکین بنا کے چھوڑ دیا گیا. تو یہ مطلب ڈیفینیٹلی میاں صاحب کے لیے ایک تکلیف دہ امر ہے، اور ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں یقینی طور پہ. اچھا، دو باتیں آپ سے مزید پوچھوں گا درانی صاحب. یہ فرمائیے کہ کچھ امریکی ایمبیسی کے اہلکار بڑے یعنی متحرک نظر آتے ہیں، تو کوئی ایسی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں؟ یہ بھی اس پہ بھی ہمیں بتائیے گا. اور پھر ایک بات اور بھی ہو رہی ہے کہ جس طرح آج کل گوہر اعجاز صاحب ہمارے دوست، ہمارے بھائی بہت ہی ذرا ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ بڑے متحرک ہیں، اور پھر ہمارے دوست اور ہمارے پیارے دوست کہنا چاہیے، میرے تو بڑے قریبی جناب محسن نقوی صاحب، ان کی بھی وزارت عظمیٰ کی بعض گشت سنائی دے رہی ہے. یہ بھی کیا بے پر کی اڑا رہا ہے آپ کا سوشل میڈیا، یا اس میں کوئی پر لگ سکتے ہیں جناب درانی صاحب؟ دیکھیں جناب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اعجاز گوہر صاحب نے جو مطلب کام کیا ہے، میں تو اس کو قابل ستائش سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آئی پی پیز کے ایشو پہ آواز بلند کی. اور لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو جن آئی پی پیز کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی ہے، اس کے 45% اونرشپ جو ہے وہ نواز اینڈ کمپنی کے پاس ہے، فیملی اینڈ کرونیز کے پاس ہیں، اور اس کی جو 25% ہے وہ پیپلز پارٹی اور ان کے ہم مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل 75 to 80% جو آئی پی پیز کا سارا مطلب حجم ہے وہ ان دو خاندانوں کے قبضے میں ہے یا ان کے انفلوئنس میں. تو اس کا مطلب ہے اس لیے ساورن گارنٹی ہوگی اور ان کو ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، ویس لغاری صاحب جو کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جو تحریک شروع ہوئی ہے، جو انہوں نے شروع کی ہے، وہ انہوں نے ان دو خاندانوں کے خلاف شروع کی. یہ ایک بڑا میں سگنیفیکنٹ بات کر رہا ہوں کہ اس دفعہ آئی پی پیز سے متعلق جو گزشتہ عبوری حکومت نے ایک تحریک شروع کی ہے، وہ تحریک جو ہے وہ بنیادی طور پر ان دو خاندانوں کے خلاف ہے، اور اس کے متاثر بھی یہی بنتے ہیں، اور ان کے وزراء جس طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ بھی ایک انتہائی مطلب یہ ہے کہ کیسا 22,000 ٹوٹل آپ کی ٹرانسمیشن کی کیپیسٹی ہے، اور آپ کا جو ہے وہ 43.4 مطلب 1000 میگا واٹ کی جو ہے وہ پیمنٹ کر رہا ہے نیپرا. بھئی کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نالی میں سے آپ دریا گزار رہے ہیں اور اس کے بعد بھی جو ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ساورن گارنٹیز ہے. مطلب یہ ہے کہ چوری کو کون سی ساورن گارنٹی پروٹیکٹ کر سکتی ہے؟ چوری کا مال تو دنیا کے اندر بھی سٹولن ایسٹس کی صورت میں بھی نہیں پروٹیکٹ ہوتا. تو یہ اپنے ملک میں چوری کو ساورن گارنٹیز کے ریپر میں لپیٹ کے اسے پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب اتنی بجلی گزار رہے ہیں جتنی کی تاریں نہیں ہیں، اور عوام جو ہے وہ 13,500 سے لے کے جو ہے مطلب اس کے اوپر 13,000 میگا واٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں میکسیمم استعمال. 43 کی آپ پیمنٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد مجھے تو زیادہ اس کی ٹیکنیکل باتیں بھی نہیں پتا. ہمارے وہ دوست ہیں وسیم حقی صاحب، وہ کہتے ہیں سب کچھ چھوڑ دیں، آپ صرف اور صرف جو ہے اس کا فرینزک آڈٹ کرا لیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی. آپ نے بھی ابھی وہی بات کی. مطلب یہ ہے کہ کوئی غدر ہے، یہ ملک ہے، راجواڑہ ہے، یا یہ آپ کی کوئی ذاتی اتفاق فاؤنڈری ہے جس کے اندر آپ نے ایک طرف سے انجن ڈالا اور دوسری طرف سے سائیکلیں نکل آئیں؟ مطلب یہ کوئی بات ہے؟ اور اس کو کیسے آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ میرا بھائی ہے وہ بیچارہ مطلب ان کے وزارت کر رہا ہے تو وہ تو بات کرے گا وہی، لیکن کیسے؟ ایک عام آدمی کو بھی تو سمجھ آنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے مطلب ہمارے دوست جو ہیں عبوری حکومت کے، انہوں نے یہ موومنٹ شروع کی. اب جماعت اسلامی نے بھی ایک اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے یہ چیز شروع کی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ٹارگٹ کر رہا ہے وہ ان دونوں فیملیز کو کر رہا ہے. یہ سیاستدانوں کے سمجھنے کی بات ہے، اور ہمارے ملک کے دانشوروں کو بھی اب سمجھ آنی چاہیے کہ ان کی غلامی چھوڑ دیں، ان کی نوکری چھوڑ دیں. یہ ڈرا ڈرو کے انہیں اپنی طرف تو لگا لیتے ہیں کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ نہیں ہے، وہی رہے گا جو ہے، وہی نہیں رہے گا جو ہے.
وہ اب نہیں رہ سکتا جو ہے. اگر یہ رہے گا تو پھر ملک کیسے رہے گا؟ لہٰذا اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جتنی بھی موومنٹس چل رہی ہیں، یہ جتنی بھی عوام کا انریسٹ ہے، اس کے پیچھے جو مجرم ہے اور جو ملزم ہے جس کو اب مجرم بننا ہے، وہ یہ دو خاندان ہیں. اچھا چلیں، ہم آپ کی رائے کا بہت احترام بھی ہے اور ظاہر ہے آپ کی بات میں وزن بھی ہوتا ہے. جناب میاں شاہد صاحب، یہ ابھی میں ایک یہی سوال دہراؤں گا آپ سے. ملاقاتیں کچھ ہے ایسی کہانی؟ میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ برف سورج پگھلا دے تو پگھلا دے جو، لیکن اس وقت جو سیٹ اپ ہے اس میں مجھے تو ابھی خان صاحب کے لیے کوئی فیوریبل کہانی نظر شاید نہیں آ رہی. آپ کی کیا اس میں رائے ہے اور آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ ملاقاتیں جو ایمبیسی کے لوگ مبینہ طور پر کر رہے ہیں اور جو رابطوں کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ جو سٹینس لیا محمد مصدق صاحب نے، اس کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے میاں صاحب؟ جو ڈاکٹر مصدق صاحب نے کل ایک دن پہلے جو ہے وہ جو مذاکرات کی دعوت دی ہے، میں آپ کو وہی بات پہلے بتا رہا تھا کہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہی، کارکردگی نہیں دکھا پا رہی. دوسری جانب جو ہے وہ پریشر تو ہے، اور تیسری جانب یہ بھی ہے کہ پیغام رسانی بھی ہو رہی ہے، اور کچھ پیغام جو ہیں ادھر سے بھی آئے ہیں، کچھ پیغام لے کے بھی آئے ہیں، کچھ پیغام جو ہے وہ جو ایکس سروس مین ہیں ان کی طرف سے بھی گئے ہیں، اور بہت سے پیغام رسانی ہو چکی ہے اور ہو بھی رہی ہے. اور اب احساس دونوں طرف سے ہو گیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک ایک سٹیپس جو ہیں وہ پیچھے ہٹ کر اس ملک کے لیے جو بہتر طریقہ ہے وہ سوچنا چاہیے، اور وہ احساس جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور دن بدن جو ہے وہ آگے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. یہی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اندر سے آواز آئی ہے. جو درانی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اجلاس بلاتے ہیں نواز شریف، وہ اجلاس کینسل ہو جاتے ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے اندر سے آواز ہے. اور جو پابندی کی بات ہو رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی تھی، مسلم لیگ نون کے اندر سے بڑی سٹرونگ آواز آئی تھی کہ یہ کام نہیں کرنا اور نہ ہونا چاہیے. اگر یہ کام ہوگا تو پھر پارٹی مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی رسک پر لگ جائے گی، اور وہاں اندر سے جو ہے پارٹی ٹوٹنے کا خدشات تھے، اس لیے جو ہے وہ اس طرف معاملات نہیں گئے. دوسری جانب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس طرح آگے نہیں بڑھ رہی جس طرح مسلم لیگ نون چاہ رہی تھی کہ وہ آگے بڑھے گی، اور ہم دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اس معاملے کو آگے لے کر چلیں گے. اور اس کے بیک گراؤنڈ پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اس کے بیک گراؤنڈ پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، ان کے جو بیک ڈور رابطے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور اس وقت جو وہاں سے گرین سگنل جو ہے وہ مل رہے ہیں دوسری جانب سے، وہ بھی اس کو جو ہے وہ شامل کر لیا جائے تو آپ کو تصویر جو ہے وہ بڑی واضح نظر آئے گی. قائد صاحب، گیلپ پاکستان کا ایک بزنس کانفیڈنس سروے ٹائپ آیا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کاروباری حضرات نے شہباز شریف صاحب کو معیشت کی حکومت کو معیشت کے لیے خراب قرار دے دیا ہے. یہ ایک دم سے کیا ہوا؟ یہ تو بڑی بزنس فرینڈلی حکومت سمجھی جاتی ہے اور ہمیشہ کاروباری طبقے کے مفاد میں انہوں نے کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی بنیادی طور پر کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ شٹر دکان یعنی دکان والے یا بزنس مین یہ تھے. میاں صاحب یہ کیا ہے؟ قائد صاحب دیکھیں، جو ہماری معیشت کا معاملہ آپ بتا رہے ہیں، معیشت تو اس وقت جو ہے وہ نزاع کی حالت میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کو جو ادائیگیاں کرنی ہیں اس کی لالے پڑے ہوئے ہیں، اور جو پاکستان میں ٹیکسز لگ چکے ہیں وہ بہت زیادہ لگ چکے ہیں. اور مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ جو سبزی ہے وہ 250 سے 300 روپے فی کلو جو سبزی بک رہی ہے. چینی مہنگی ہو گئی ہے، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، گھی مہنگا ہو گیا، تمام چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، اور جو ادائیگیاں ہم نے کرنی ہیں وہ رول اوور ابھی قرضے نہیں ہو رہے. مجھے اندازہ ہے میاں صاحب، میں وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ 3 ملکوں کی $25 بلین، 25 آج مرتضیٰ صاحب جو کہ رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی، یہ باتیں تو تھیں درانی صاحب اور ہو بھی رہی تھیں، مگر ایک دم سے کیا جو معیشت کی گراوٹ ہے یا جو عوام پر پیٹرول اور بجلی کا بوجھ ہے، اور ہماری سرکار ایڈامنٹ ہے کہ ہم نہیں ریوزٹ کریں گے، یہ بڑے مقدس قسم کے، یہ میرے لفظ ہیں، مقدس معاہدے ہیں، انٹچیبل ہیں یہ معاہدے، یہ لوگ بھی انٹچیبل ہیں. یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ حکومت ڈول بھی رہی ہے؟ جناب درانی صاحب. قائد صاحب، بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ وہ معاہدے تو حکومت کے اپنے ساتھ ہی ہیں نا، تو وہ ان کو کیسے ہٹائیں؟ وہ ان کو نہیں ہٹائیں گے، اور وہ ان کے ساتھ ہی مریں گے، اکٹھے ہی جائیں گے دونوں. اب میں اس وقت 2 باتیں میں ذرا کرنا چاہ رہا ہوں پلیز جلدی. ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے ریگارڈنگ ریکنسیلیشن کی آرمی کے ساتھ، وہ انہوں نے موجودہ حکومت کو بالکل مطلب ان کے پاؤں کے نیچے سے قالین کھینچ لیا، اور اس وقت وہ ٹوٹلی ان نرو ہوئے ہیں.
دوسری بات جو اب میں دیکھ رہا ہوں، اگلا سٹیپ جو مجھے میاں صاحب ان کا نظر آ رہا ہے، خان صاحب کا، خان صاحب جو ہے وہ اب نیشنل ریکنسلیشن اور نیشنل یونٹی کا ایک میسج لے کے، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اب عوام کے سامنے جانا چاہیے. انہوں نے ریکنسلیشن کی ہے آرمی کے ساتھ، جس کی وجہ سے عوام اور آرمی کے درمیان سٹریسز جو ہیں وہ اب ختم ہو جائیں گی. اگلی موو جو ان سے قوم ایکسپیکٹ کرے گی وہ یہ ہے کہ وہ نیشنل یونٹی اور ریکنسلیشن کی بات کریں، اور جب وہ جیل سے باہر آئیں تو وہ اس طرح باہر آئے جس طرح نیلسن منڈیلا باہر آیا تھا، ایک امن کا، محبت کا اور یکجہتی کا پیغام لے کے. اس وقت پاکستان جو ہے وہ کسی ٹکراؤ یا کسی جسے کہتے ہیں نفرت کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود کہ عوام کے لیے یہاں نفرت اور معافی چاہتا ہوں محمد علی درانی صاحب، میں آپ کے اسی پازیٹیو نوٹ پہ اس سیگمنٹ کو اینڈ کرتا ہوں. محمد علی درانی صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، اور یہی پازیٹیو نوٹ ہے کہ نفرت ہمیں لے کے نہیں جائے گی، ٹکراؤ ہمیں کہیں نہیں لے کے جائے گا، اور وہ تمام چیزیں جو خود کش حملوں کی صورت میں آئی پی پیز نے کیے یہ انڈویبل ہیں. یہ کہانی ہمیں نہ سنائیں، یہ سن کوئی نہیں پائے گا. میاں صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور آج اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے مزمل اسلم صاحب. اب معیشت پہ ہم بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ درانی صاحب. میں اور میاں صاحب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر ماہر معیشت جناب مزمل اسلم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. تھینک یو ویری مچ. اور ہمارے ساتھ میاں شاہد صاحب بھی موجود ہے. مزمل صاحب، آج ہم معیشت پہ آپ پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ایک مخمصہ ہے اس سے ہمیں نکالیں، وہ کیا ہے؟ دو آراء ہیں. ایک رائے سامنے آئی، ہمارے جو وزیر موصوف اویس لغاری صاحب نے کہا کہ ہم ری وزٹ نہیں کر سکتے آئی پی پیز کیونکہ اس کی ساورن گارنٹیز ہیں. دوسری رائے ہمیں ایپٹما کے چیئرمین جناب آصف انعام صاحب نے دی. ان کا کہنا تھا کہ اگر فورینزک آڈٹ کریں گے تو اس میں ڈسکریپنسیز آئیں گی کہ جو کمٹ کیا گیا تھا جس نو کا ایکوپمنٹ وہ انسٹال ہوا اس وقت یا نہیں ہوا، یعنی لکھا ہوا کیا ہے اور زمین پہ کیا ہے. اور اگر اس میں ڈسکریپنسی ہے تو پھر بقول ان کے یہ ہاتھ جوڑ دیں گے اور کوئی ساورن گارنٹی جو ہے اس ہمیں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں، ہمیں ذرا عوام کو بتا دیں کہ یہ ہم اس سے نکل سکتے ہیں اور ان دو آراء میں سے درست کون سی ہے. مزمل اسلم صاحب دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ساورن گارنٹی جو ہے اگر اس کے پیچھے اگر انٹینشن صحیح نہ ہو تو کیوں نہیں ہو سکتی بات، ٹھیک ہے نا. اور حکومت کو کرنی چاہیے. اور ساورن گارنٹیز تو بہت ساری چیزوں کی دی ہیں ماضی میں بھی ہم نے، اور اس کو ریویو بھی کیا ہے. مثال دے دیتا ہوں آپ کے سامنے، جو 1994 کا اور 2002 کا جو ہم نے پاور پروجیکٹس کیے تھے اس میں بھی ساورن گارنٹیز دی گئی تھی. عمران خان کی حکومت میں وہ ری نیگوشیٹ ہوئے. تو کیوں نہیں ہو سکتے ری نیگوشیٹ ہونے چاہیے. اور اگر ری نیگوشیٹ نہیں کر رہے سامنے والے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس پہ کتنا عمل ہوا من و من. مجھے ایک بات بتائیں سر، ایک میں آپ کے تھرو ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک آدمی نے کارخانہ لگایا اور وہ جو ہے 100 ٹی شرٹس بنانے کے لیے اس کارخانے کے لیے مشین لگائی تھی کہ وہ ایک وقت میں 100 سے زیادہ ٹی شرٹ نہیں بنا سکتی. کوئی دنیا کا کاروبار ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا 100% ہر وقت بکتا رہے مال؟ کبھی اس کا 50% بکے گا، کبھی 70% بکے گا. تو اگر آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ دینے کا شوق بھی تھا تو آپ منیمم کیپیسٹی پیمنٹ دیتے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے باہر والوں کو آئی پی پی کے پروجیکٹ کے نام پہ پاکستانیوں کے ساتھ بھی وہی معاہدہ کر لیا. باہر والے اور پاکستانی دونوں نے آپ سے ڈالر میں تو ٹیرف طے کر لیا اور ڈالر میں کیپیسٹی پیمنٹ طے کر لی، لیکن جو اس کی سرمایہ کاری کی وہ آپ کے مقامی بینکوں سے قرض روپے میں لے کے کی. تو یہ آپ کیوں نہیں بات ان سے کر سکتے؟ ایگریمنٹ کو کھولیں، لیگل مائنڈز کو بٹھائیں، فائنینشیل ایکسپرٹس کو بٹھائیں، ٹیکنیکلٹیز نکالیں، ان کے ساتھ بات کریں گے، سب کچھ ہو سکتا ہے. اب بات یہ ہے نا کہ بات اگر زیادہ کھلی تو بات ان کے گریبانوں تک چلی جائے گی. یہ اس کو سنبھالیں گے کیسے؟ ابھی تو وہی ایک ہی ڈرامہ لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے سے نکال دیا، اس اندھیرے سے اچھا مزمل صاحب، ایک اور بھی بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آج آئی ایم ایف کی ایک میں نے خبر دیکھی ایک بڑے قومی اخبار میں، انگریزی اخبار میں، کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ری وزٹ کریں. میں نے غالباً ابھی بزنس ریکارڈر میں آئی تھی کہ ری وزٹ کریں
پی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بجلی کی قیمتیں اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے، اور آئی ایم ایف کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ان کو ری وزٹ کریں. اور پھر یہ کہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، میں نے فائنانشل ٹائمز میں بار بار کوٹ کر چکا ہوں، یہ جو قرضہ لیا تھا انہوں نے 2080 کا کولیٹرل تھا، 80% قرضہ پاکستان کی ریاست یعنی عوام اس کو سروس کر رہی ہے اور ان پٹ بھی ہم دے رہے ہیں. یہ تھے 1993 کے معاہدے. جی مزمل صاحب. دیکھیں بات یہی ہے نا ساری، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ایگریمنٹ کو کھولیں، کانٹریکٹس کو کھولیں، آپ کو بہت 10 چیزیں مل جائیں گی جس پہ آپ بیٹھ کے ان سے بات کر سکتے ہیں. اگر عالمی عدالت میں بھی جاتی ہے بات تو جانے دیں. اور دوسری بات، دیر از نو سچ سوورن گارنٹی. اگر آپ جو ہے مطلب کوئی آپ دنیا کے کوئی انوکھے نہیں ہے، آپ کے ساتھ ایک تو فراڈ ہوا ہے، اس کے بعد آپ اگر اس کو سروس نہیں کرتے تو کوئی اس میں انوکھے نہیں ہے. دنیا میں امریکہ نے اپنے ڈیٹ ریسٹرکچر کرائے ہیں، ری نیگوشیٹ کیے چیزیں، فورس میجورز ہوئے چیزوں کے، رشیا نے کیا ہے، پوری دنیا کرتی آ رہی ہے، تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہمیں کچھ پرابلم ہے. اور دوسری بات یہ کہ کل آپ کے جو 2 چیزیں آپ نے ذکر کی، 2 چیزوں کا میں بھی ذکر کر دیتا ہوں جو بڑی اہم ہے. ایک تو آپ کے کل جو وزیر جو بجلی ہے وہ کل رات کو ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو چائنا کے درآمدی کوئلے والے پلانٹ ہیں، اگر یہ نیگوشیٹ ہو گئے تو ہماری 3 روپے بجلی سستی ہو جائے گی، اور اگر ہم نے ان کو درآمدی کوئلے سے لوکل کوئلے پہ لے آئے تو ہماری بجلی 24 روپے جو فی یونٹ بن رہی ہے وہ 8 روپے فی یونٹ ہو جائے گی. تو انہوں نے تو کل کھلا ایکسیپٹ کر لیا اور نواز شریف پہ چارج شیٹ لگا دی کہ یہ آج پاکستان یہ جو بڑے مسئلے میں، اور یہ اور کسی پاور پلانٹ سے نہیں ہے، یہ جو درآمدی کوئلے کے ہم نے 4-5 پلانٹ لگائے 1200 میگا واٹ والے، وہ پورے پاکستان کا بیڑا گرک کر کے بیٹھ گئے. نمبر 1. دوسرا، آپ کے وزیر خزانہ چین سے جب واپس آئے تو انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے چائنا، یو اے ای اور سعودی عرب سے ڈیٹ ری پروفائلنگ رول اوور کی بات کی ہے، تقریباً $12 ارب کی کے 3 سے 5 سال کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ چائنیز سی پیک کی الگ، اور یہ تو وہ جو شہباز صاحب کہتے تھے کہ میں نے سیاست بچا لی، ریاست بچا لی، سیاست کو رسوان کر دی اور میں نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، تو یہ اگر ڈیفالٹ سے بچایا تھا تو کل اس چیز کی ضرورت کیوں آ گئی؟ تو اب میرا اپنا خیال ہے کہ حکومت نے مان لی ہے کہ وہ جو ہے ان کا جو قرض ادائیگی وہ قابل ادائیگی نہیں رہا، قرض جو ہے، اور وہ جو ہے اب نہیں اس کو پورا کر سکتے. تو اب پیچھے وہ آئی ایم ایف کے چھپ جائے، جس کے بھی چھپ جائے. یہ دوسری جو ہے وزیر خزانہ نے بھی اعلان کر کے شہباز شریف کا وہ دعویٰ جو ہے کہ میں نے ملک بچایا تھا، ڈیفالٹ سے بچایا تھا. آپ وزیر خزانہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کے جی کسی طرف سے کوئی مدد نہیں آ رہی. میاں صاحب میں آپ کو ان کرتا ہوں، ہمارے بیورو چیف میاں شاہد استاد ہمارے ساتھ ہیں. جی آپ نے بات مزمل اسلم صاحب کی سنی، اور آپ نے لاسٹ ٹائم جب ہم نے ڈیبیٹ کی تھی، جی این این ڈیبیٹ کی تھی اس پہ، تو آپ کا بھی یہی موقف تھا اور ارشد عباسی صاحب کا بھی یہی موقف تھا کہ وی کین ری وزٹ دیم. اس پہ ذرا آپ مجھے اپنا ٹیک دیں، اور پھر آپ مزمل صاحب سے فیل فری ٹو آسک اینی تھنگ، کیونکہ آپ نے اس پہ بڑا کام کر رکھا ہے. میاں شاہد صاحب. قائد صاحب، صرف جو فرانزک آڈٹ ہے وہ ہو جائے تو سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، کیونکہ جو پاور پلانٹس لگے ہیں ان کی وہ مشینری نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو نیپرا کو ٹیرف کے وقت جو ہے وہ دی گئی تھی، جو بتایا گیا تھا. جب بھی یہ حال تمام پلانٹس کا ہے یا کچھ پلانٹس کا ہے؟ کے تحت لگتا ہے اور اس کے بعد نیپرا سے ٹیرف لیا جاتا ہے. دیکھیں سر، جو ٹیرف لیا جاتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں. فیزیبلٹی رپورٹ ہوتی ہے باقاعدہ طور پر اس کا تمام سٹرکچر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر نیپرا نے جب یہ کول پاور پلانٹ لگ رہے تھے تو اس وقت کہا تھا کہ الٹرا سپر کریٹیکل کا ٹیرف جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، الٹرا سپر کریٹیکل لگنی چاہیے، بوائلرز جو ہیں وہ لگنے چاہیے، اور ٹیکنالوجی یہ ہونی چاہیے، اور مشینری نیو برانڈ ہونی چاہیے. لیکن وہاں پر کیا ہوا ہے؟ سب کریٹیکل لگی ہے. اسی طرح تمام پاور پلانٹس جو ہیں ان کا اگر فرانزک آڈٹ کرا لیا جائے تو خود بخود معاہدے جو ہیں وہ کھل جائیں گے. کوئی معاہدے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود معاہدے کھل جائیں گے. قائد صاحب، ایسا یہاں پر فراڈ ہوا ہے ان پاور پلانٹس میں. میں ایک آئی پی پیز کی، اگر آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ آپ چاہیں تو میں ایک آئی پی پیز کا آپ کا کچا چٹا کھول سکتا ہوں کہ ایک آئی پی پیز میں کون کون سے رولز جو ہیں ریلیکس کیے گئے. صرف ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ چاہیں تو، صرف ایک مثال. چنیور پاور لمیٹڈ جو کہ شریف فیملی کا ہے، سب کو پتا ہے، 62 میگا واٹ کا ہے، بگاس سے چلتا ہے. بڑے دعوے کیے گئے کہ یہ بہت سستا پاور پلانٹ ہے.
اس کی میں آج دستاویزات پڑھ رہا تھا، نیپرا سے جو ٹیرف لیا گیا وہ اس میں اتنے رولز جو ہیں وہ ریلیکس کیے گئے، اتنی جو اس میں لکھا گیا کہ فیزیبلٹی سٹڈی جو ہے اس کو نہیں چاہیے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نہیں لیا گیا، اور یہ آئی پی پی موڈ پہ لگا ہے، اور اس کا جو ٹیرف ملا ہے وہ بگاس کا ملا ہے جو افرن ٹیرف ہے 5 روپے کچھ پیسے ہے۔ پچھلے مہینے 5 روپے 98 پیسے فی یونٹ میں انہوں نے بجلی پیدا کی ہے، لیکن ہوا کیا ہے، 7 رمضان شوگر مل کو بجلی دی جاتی ہے اسی 5 روپے 98 پیسے میں۔ اس کے بعد جو ہے اس کا معاہدہ رینیو ہوتا ہے، جو کہ ہم کہتے ہیں ہم ریوزٹ نہیں کر سکتے، وہ 2016 میں رینیو ہوتا ہے، اس کو پھر جو لائسنس دیا جاتا ہے اس میں یونیتاس سٹیل ملز، ایک کرسٹل پلاسٹک مل، اور شریف ڈیری اور شریف ملک پروڈکٹس، یہ ملیں جو ہیں ان کو بجلی دی جاتی ہے۔ یہ سارے کلائنٹس تو فیسکو کے ہیں، کیا فیسکو کو بائی پاس کیا گیا؟ اس کا جب معاہدہ ہو رہا تھا، جب اس کا ٹیرف مل رہا تھا، جب اس کا لائسنس جو ہے دوبارہ توسیع ہو رہی تھی، اس وقت سی پی پی اے نے اور فیسکو نے اس کی مخالفت کی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا کلائنٹ ہے، ہمارا کنزیومر ہے، اس لیے اگر ہم سے بجلی نہیں لے گا، ان سے سستی بجلی لے گا تو وہ جو ہے وہ حکومت کو نقصان ہوگا۔ لیکن نیپرا نے نہیں مانی، نیپرا نے لکھا ہے کہ ان اعتراضات کے باوجود ان کو لائسنس دیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت 2016 تھا اور پہلا جو لائسنس ملا تھا اس وقت 2014 تھا۔ آپ کو پتا ہے 2014 میں کس کی حکومت تھی؟ کیا اس حکومت میں یہ پالیسیز جو ہے ریلیکس کرنی چاہیے تھی؟ یہ 2006 کی پالیسی کے تحت لگا تھا۔ کیا مجھے یہ بتائیں کہ 5 روپے 5.5 روپے میں بجلی لے کر کیا رمضان شوگر مل نے اپنی چینی سستی کی؟ اس ٹیرف کا حصہ اس میں ڈالا؟ کیا جو ڈیری پروڈکٹس ہیں یا ملک جو شریف ملک ہے اس کی پروڈکٹس میں اس کا حصہ ہے؟ نہیں ہے۔ سستی بجلی لے کر، جس طرح ہم الیکٹرک کو کہتے ہیں کہ سستی بجلی لے کر مہنگے داموں اپنے صارفین کو دیتا ہے، اسی طرح انہوں نے سستی بجلی لے کر مہنگی جو پروڈکٹس ہیں وہ لوگوں کو دی۔ کیا یہ معاہدے دوبارہ نہیں کھلنے چاہیے؟ کیا وہ حقوں کا معاہدہ دوبارہ نہیں کھلنا چاہیے جو $1.8 بلین میں کیا گیا اور جو دنیا میں $998 ملین میں ہوا؟ کیا ایسے معاہدے نہیں کھلنے چاہیے جو حویلی بہادر شاہ کا جو پاور پلانٹ ہے وہ لگایا گیا؟ ٹھیک ہے، ایک بریک ہے، یہ گفتگو جاری ہے، انتہائی اہم، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ مزمل صاحب، یہ ایک دکھ بھری داستان آپ سن رہے ہیں اور آپ خود ماہر معیشت ہیں۔ اب کیا یہ سسٹینیبل؟ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ٹپنگ پوائنٹ ہے وہ آ گیا ہے، اور خود رولنگ کلاس کے بڑے حصے خود یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی روپے میں یہ کیا ہے جی، کس فی یونٹ کی بجلی کی قیمت کیا ہے؟ 72 روپے پاکستان میں ہے، بھارت میں 17 روپے، یہ ہماری کرنسی کے مطابق ہے، یہ ہماری کرنسی میں افغانستان میں 18 روپے ہے، تو یہ وائی ناٹ؟ جی مزمل صاحب، سوال میرا یہ ہے، گورنر پنجاب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ حکمرانوں کے معاہدے ہیں، آپ کے دور میں بھی ایک معاہدہ شاید اسے دوبارہ ایکسٹینڈ کیا گیا تھا، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو پلیز ڈو کریکٹ می، جو غالباً آپ کے وزیر تھے، کیا نام ہے ان کا، بھلا صاحب، رزاق داؤد صاحب کا بھی تھا، تو in every regime they get away with such lucrative deals۔ مزمل صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ دو چیزیں آپ مکس کر رہے ہیں۔ ایک چیز ہے کہ پالیسی کس نے دی؟ 1994 میں جب بینظیر صاحبہ کی حکومت تھی، 2002 میں جب مشرف صاحب کی حکومت تھی، اور 2015 جب ان کی حکومت تھی، نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو پالیسیز جو ہیں جنہوں نے دی، جب پاور پلانٹ لگتے ہیں تو وہ اس پالیسی کے تحت ہی ان کے رینیولز کی بھی کلوزز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ عمران خان کے دور میں تو پاور سیکٹر میں وہ چیز ہوئی جو شاید زندگی میں نہ ہو سکی۔ تمام 1994 اور 2000 یہ شاہد صاحب بیٹھے ہیں، آپ کو ریکنفرم کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی پاور پروجیکٹس، پاور جو آئی پی پیز لگی تھی، ان کو ری نیگوشیٹ کر کے کم کر کے سستا کر دیا اور ان کو بٹھایا پہلی دفعہ، اور 2015 جو میاں صاحب نے دی تھی اس پہ بھی کام شروع کر دیا تھا، لیکن حکومت ختم ہو گئی، نمبر 1۔ دوسرا، آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب آئے تھے تو انہوں نے ترکی سے جو ہے کر کے وہ جو نام ہے وہ جو ایک آئی پی پی رینٹل پاور پلانٹ منگا لیا تھا، اس پہ بھی عالمی اداروں نے $1 ارب کا جرمانہ پاکستان پہ عائد کر دیا تھا، وہ بھی خان صاحب نے صفر کرایا ترکی کے پریزیڈنٹ سے مل کر اس وقت۔
تو خان صاحب نے مزمل صاحب میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو، اور جو خاص طور پر خان صاحب نے کچھ رپورٹس بنائے، ایک تو سامنے آئی نہیں یہ ڈیٹ ہمارا کدھر گیا یا وہ، اور ایک جو ہے ابو بکر خدا بخش صاحب کی رپورٹ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا یہ ساری ریگولیٹری ادارے بند کر دیں، پھر چینی پہ آپ نے کروایا تھا، لیکن یاد ہے پھر جب کولیشن گورنمنٹ ہو تو پھر ہاتھ پیر بندے ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑے لیڈر میرے پروگرام پہ آ کے کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کی گورنمنٹ کے دوران کے 20-25 تو ایم این اے میرے پاس ہیں، تو ڈو یو تھنک کہ اس طرح پھر اب حکومتیں بے بس ہوتی ہیں مزمل صاحب، چاہے کسی کی ہو؟ دیکھیں بات یہ کہ ان تمام بلیک میلنگ کے باوجود بھی آپ کو پتہ ہے چینی کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی، پاور کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی، ابھی یہ حکومت ایک گندم کمیشن بنا کے، گندم کی کمیشن تو نہیں، انکوائری رپورٹ بنانے کے لیے انکوائری کمیٹی بنائی ہے، وہ کہاں چلی گئی؟ آپ لوگ بھی بھول گئے 2-4 دن بس شور شرابہ، پھر چلو جی ڈال دو کارپیٹ کے نیچے، اسی طریقے سے ابھی آئی پی پیز کا بھی شور ہو رہا ہے۔ تو یہ تو مجھے آج تھوڑی سی نا، دیکھیں میرا تھوڑا سا ویو چینج ہوا ہے، یہ جو 6-8 دن سے جو آئی پی پی پہ شور ہو رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت نے خود کرایا تھا، کیونکہ کل وزیر خزانہ جو اورنگزیب صاحب ہیں، انہوں نے ایک طریقے سے اعلان کر دیا کہ پاکستان ڈیٹ ری پروفائلنگ کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے لیے ری پروفائلنگ کو ذرا آسان میں بتائیں کہ کیا رول اوور ہوتا ہے یا اس کی سود مؤخر ہو جاتا ہے؟ آپ ذرا آسان ہمارے ناظرین کے لیے مزمل صاحب۔ دیکھیں فرض کریں میں نے 1 لاکھ روپے لیے ہوئے تھے بینک سے، اور میں بینک کو جو ہے اب اتنی میری آمدنی نہیں رہی کہ میں مہینے کی قسط ادا کر سکوں، تو میں 2-3 مہینے جو ہے قسط نہ ادا کر سکا، تو بینک میرے پاس آیا یا میں بینک کے پاس چلا گیا خود، میں نے بینک کو کہا کہ سر میں جو ہے میری اتنی آپ کی جو قسط بنتی ہے میں نہیں دے سکتا، تو یہ جو اگلے 2 سالوں میں نے آپ کو قرض اتارنا ہے اس کو 2 کی جگہ 5 سال کر دیں، اور اسی شرائط کو رکھیں، نہ آپ کے میں پیسے کم کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو ڈیٹ ری پروفائلنگ کہتے ہیں۔ تو اب وہ سعودی عرب سے کل انہوں نے اور چائنا سے اور یو اے ای سے باقاعدہ درخواست کر دی ہے کہ $12 ارب جو ہے، پہلے ہم 1 سال کی جو ہے رول اوور لیتے تھے، اب اس کو 3 سے 5 سال کر دیں، ٹی پیک کے لونوں کو جو ہے اس طرح کر دیں۔ تو وہ جو شہباز صاحب جو ایک بات کہتے تھے کہ جی میں نے ملک کو دیوالیے سے بچا لیا، تو وہ اگر بچا لیا تھا تو پھر یہ کیا چیز ہے، یہ ہمیں ذرا وضاحت کر دیں۔ تو وہی ہم بات کہتے تھے کہ یہ انیویٹیبل ہیں یہ چیزیں، یہ جو ہے پاکستان جس طریقے سے 2 سال سے چلایا جا رہا ہے، یہ کہیں نہ کہیں جا کے جو ہے یہ مطلب پھٹیں گی چیزیں۔ تو اب وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں پھٹنا شروع ہو گئی ہیں، اور آئی ایم ایف کا پروگرام بھی جو ہے اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ فرینڈلی کنٹریز اس کو ری پروفائلنگ نہیں کریں گے تو پروگرام آگے نہیں چلے گا۔ کوئکلی مزمل صاحب میری لاسٹ کوسچن ٹو یو، مجھے یہ بتائیے، میں آج ایک بہت بڑے اکانومسٹ ان کے پاس بیٹھا تھا اور اس لیے میں گیا ان کے پاس، تو وہ کہہ رہے ہیں یار، میں نے کہا یار یہ خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ والی سچویشن تو نہیں آئے گی، ان کا کہنا تھا کہ چائنا اور امریکہ نہیں چاہیں گے کہ نیوکلیر اسٹیٹ جو ہے، وہ تھیوری کہ اٹ از ٹو بگ ٹو فال، ڈو یو ایگری؟ بالکل، دیکھیں جی بات یہ کہ اب وہ میں ہمیشہ سے ایک بات بولتا ہوں کہ ڈیفالٹ کی تعریف کیا ہے۔ دیکھیں ڈیفالٹ کی تعریف یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے 1000 روپے جو ہے 30 جولائی کو دینے ہیں، اور اگر آپ نے نہیں ادا کیے تو آپ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی تک ہم اس ملک میں ڈیفالٹ، ری پروفائلنگ، ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کو سمجھ ہی نہیں سکے، ہم اس کو سیاسی پہلو دے دیتے ہیں، اور یہ ہوتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بڑے بڑے ملکوں پہ وقت آیا، امریکہ پہ آیا ہے، رشیا پہ آیا ہے، اور ممالک پہ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہوتی ہیں چیزیں، اس کو آپ پازیٹیولی دیکھیں اور اس سے نکلنا کیسے اس کی بات کریں۔ یہاں پہ تو گلے پڑ جاتے ہیں ایک دم، آپ نے ایسی بات کیوں کر دی؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں میاں صاحب، یعنی مل کے اس کو ایک بڑا خطرہ ہے۔ مزمل اسلم صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ویری پریشیس ٹائم۔ میاں صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ویلیوبل کنٹریبیوشن۔ ناظرین، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں، ہم نے یہیں رہنا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ویزا ہے، نہ کسی اور ملک کی کوئی نیشنلٹی ہے، ہم نے، ہمارے بچوں نے یہیں رہنا ہے، اسے لیویبل بنائیں فار ہیون سیک، اور ہمیں یہ نہ بتائیں کہ یہ جو جرم ہوا ڈیلز کے نام پر، ہم اسے ری وزٹ نہیں کر سکتے۔ کسی جرم کی کوئی ساورن گارنٹی نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہے تو اسے کینسل ہونا چاہیے۔ اجازت، کل پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔